नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, अभी गुज़िश्ता रोज़ कुछ पार्टीज़ ने मिल के कराची को इस कदर मजबूर कर दिया कि हम कराची वाले उठना चाहते भी हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते। ऐसी मजबूरियां हमारे सामने आ चुकी हैं कि हम कराची के हैं लेकिन हम परदेसियों वाला हमारे साथ सलूक किया जाता है, सुतेलेपन जैसा सलूक किया जाता है। एक तरफ हम कराची वाले हैं लेकिन कोई दूसरे शहर से आता है अपने मुफादात के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, बदमाशी कह लीजिए कि वो आता है और कायद आज़म के मज़ार पर आकर बेहुरमती करते हैं और नारेबाजी लगाते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और ये अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको बात करते हुए ज़रा शर्म नहीं आती? आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं? आज आप जो इस पाकिस्तान में करप्शन करते हैं, जो बैरून मुल्क पैसा जमा करवाते हैं, तो ये उस अफ़वाज पाकिस्तान की वजह से आप अपने आप को इस कदर रुस्वा कर चुके हैं आवाम के सामने, और फिर आप पाकिस्तानी आवाम का दिल दुखाने के लिए कराची आते हैं और अपने मुफादात के लिए ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसे नारेबाजी करते हैं कि जिससे कराची की आवाम क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम खून के आंसू रो रही है कि वो बाबा कौम जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवा के हमें एक नाम दिया, पाकिस्तान का नाम दिया, आप उनके मज़ार पे आते हैं और आके इस कदर बेहिस्सी का मुज़ाहरा करते हैं, इस कदर जाहिलियत का मुज़ाहरा करते हैं कि मैं इस अल्फाज को जितना भी आवाम के सामने रखूं कम है। और बस यही कहूँगा कि भाई खुदारा होश के नाखुन लीजिए। आवाम पहले ही आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो आवाम को इतना मजबूर ना कीजिए कि वो अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करें। नाज़रीन, ये तो खैर बात होनी थी, ये मुझे आज बात करनी थी क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल्स आई, काफ़ी मैसेजेस आए कि आज ये बात आप कीजिएगा। हम कराची वाले तो हैं लेकिन हम कराची वाले क्यों नहीं हैं? हमारे साथ ही क्यों ऐसा किया जाता है? कराची पाकिस्तान का दिल, जहाँ से कारोबार लोग बाहर से आके यहाँ पर थैलियाँ लेके आते हैं और यहाँ से अपने घर ख़रीद के जाते हैं। कराची ने हमेशा फ़ायदा दिया है हर पाकिस्तानी, बलूचिस्तान से हो, पंजाब से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का नाम है बाखबर पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कराची की आवाम को भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि कराची भी पाकिस्तान के अंदर ही आता है। सिंध का एक सूबा है जिसके अंदर कराची आता है, और कराची ही उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, अफ़गानी, कोई सी भी ज़ुबान आप कह लीजिए, कराची की जान है, कराची पाकिस्तान की जान है। तो ये सब ज़ुबानें बोलने वाले हमारी जान है। तो खुदारा हमें रंगो नस्ल में नहीं जाना, हमें कराची की बात करनी है कि कराची अब ऐसा क्यों है, नदी नाले, गटर, बिजली का गायब होना। और नाज़रीन किराम, मैं कहता हूँ कि हर मसाइल कराची में ही क्यों है? कराची को फंडिंग क्यों नहीं की जाती? और कराची की आवाम के साथ सुतेलेपन जैसा सलूक क्यों किया जाता है? आखिर कराची की आवाम ही क्यों पिस रही है? आज हमने नाज़रीन किराम टॉपिक रखा है कराची और आवाम के मसाइल। हमें कराची की आवाम से बात करनी है। आप लाइव कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आप किन मसाइल का सामना कर रहे हैं। महंगाई हो तो जाती है लेकिन थमने का नाम नहीं है। पेट्रोल की मसनूआत में इस कदर इसकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है, आटा, दाल, चीनी, सब्ज़ियाँ इस कदर महंगी कर दी गई हैं कि गरीब आदमी जो दिहाड़ी पेशा अफराद हैं वो अपना गुजारा कैसे करते हैं। नाज़रीन किराम, इस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है और आज हमने समाजी शख्सियात को यहाँ पर मदऊ किया है। चलते हैं, सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं ये, और जितना दुख दर्द सिंध की, कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध की आवाम का ये समझते हैं और देखते हैं, और ये जितनी अच्छी हमें बात बता सकते हैं कराची की गुर्बत के हवाले से, और कराची के कौन कौन से मुस्तहिकीन आपके पास आते हैं और आप उनको
کیسے گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام چلتے ہیں بنا کسی تمہید کے، میرے بہت اچھے بھائی ہیں اور عظیم شخصیت ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں باخبر پاکستان میں عوام کی آواز کو سننے کے لیے ہمیں وقت دیا، اور آج انہی کی زبانی جانیں گے کہ ان کے ساتھ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں اور عوام کس کس مسائل کا سامنا کرتی ہیں۔ ناظرین کرام میری مراد ہے حنید لکھانی۔ السلام علیکم حنید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ حنید لکھانی کا تعارف کرواتا چلوں کہ چیئرمین ہے پاکستان بیت المال کے اور حسین لکھانی ٹرسٹ کے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بیت المال ایک ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں ہے، آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں سندھ کی، تو ابھی میں نے مہنگائی کا بھی تذکرہ کیا کہ غربت کا تو نام ہی نہیں، کہ اگر ہم کسی کو غربت کی بات کریں تو جو سفید پوش شخصیات ہیں وہ بھی غربت کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بیت المال کیسے دیکھتی ہے غربت کو اور کون کون سے آپ نے انتظامات کیے ہیں غریب عوام کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے دعوت دینے کا، اور مجھے موقع دیا آپ نے کہ میں بیت المال کا میسج لوگوں تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں بیت المال جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے سٹارٹ ہوا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پیسہ جو ہے وہ ٹیکس کر کے پیسہ جو ہے حکومت کے بیت المال میں جمع ہو اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہو ان لوگوں کو جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، اور اس حساب سے سملرلی بیت المال پاکستان میں بھی جو ہے یہی کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یتیم بچے ہیں، ہمارے پاس ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یتیم خانہ ہے۔ پھر اس کے بعد پاورٹی ایلیویشن کے لیے ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں، تاکہ عورتیں جو ہیں وہ ہنر سیکھ سکیں اور اپنی انکم جو ہے بڑھا سکیں۔ تیسری چیز جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسکول ہے چائلڈ لیبر کے، جو بچے جن کا کام کتابیں پڑھنا ہے اور اسکول جانا ہے، ان کو غربت کی وجہ سے کام کرنا پڑتا ہے، نوکری کرنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ملک کو پوری دنیا میں بدنامی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، اور ہم پہ سینکشنز بھی لگتی ہیں۔ تو ان بچوں کو جو ہے ہم اسکول میں داخل کرتے ہیں، ان اسکولز میں ان بچوں کو اسٹائپنڈز دیتے ہیں تاکہ پیسہ بھی ان کے گھر چلے جائے اور وہ پڑھ بھی سکیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو کام ہے وہ جو اپاہج لوگ ہیں ان کو کوشش یہ ہے کہ ان کو ہاتھ پیر جو بھی چیز ہم لگوا سکتے ہیں وہ لگوا دیں اور ان کا کاروبار اسٹارٹ کر دیں تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن سکیں اور اپنی فیملی کے لیے ایک ذریعہ معاش بن جائے، فیملی کے لیے امپورٹنٹ، مطلب کوئی ان کی امپورٹنس آ جائے سوسائٹی میں۔ اس کے بعد جو ایک اور کام جو بیت المال کرتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی بیماری آ جائے جیسے کینسر ہے، ڈائلسس ہے، تھیلیسیمیا ہے، تو یہ وہ بیماریاں ہیں جس میں غریب آدمی کے لیے امپاسبل ہوتا ہے کہ ہر مہینے علاج کرا سکیں اور لاکھوں روپے کا علاج ہوتا ہے، اور تو اس میں اپ ٹو 600,000 6 لاکھ روپے تک بیت المال جو ہے امداد کرتا ہے، اور وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اب تو احساس پروگرام کے تھرو بہت سارے لوگوں کو انشورنس دے دی گئی ہے، تو وہ اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں جا کے اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو بیت المال کر رہا ہے، اور میں آج اپنے ساتھ ایک لسٹ بھی لایا ہوں جس میں ہر ڈسٹرکٹ میں پورے سندھ کے کس ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگوں کو کس چیز پہ ہم نے امداد کی ہے، اور خالی اس سال جو ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس میں ابھی تک ہم 40 کروڑ روپے ڈسپرس کر چکے ہیں، اور آلموسٹ 4,000 لوگوں کو جو ہے اس کی مدد پہنچ چکی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں نمبر وائز ساری ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں، بالکل ہم جاننا جس چاہیں گے ڈسٹرکٹ کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے میں آپ کو بتا دوں۔ اور ناظرین کرام ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بالکل جاننا چاہیں گے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ ہمیں فنڈنگ نہیں ملتی، اچھا فنڈنگ آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی۔ یہ بیت المال
کوئی ایک واحد ادارہ ہے کہ جو اپنے ساتھ اپنی پروفائل لے کے آئے ہیں، جو بتائیں گے ناظرین کو کہ ہمیں کیا ملا اور ہم نے کیا دیا اور ہم کیا کیا دیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے ناظرین کرام. اور آپ لائیو کال کریں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں. اگر آپ حنید بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی مصیبت کا شکار ہیں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کال کیجئے. پھر ان کے جو رضاکار ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں گے. اچھا، انویسٹیگیشن بھی آپ کیا، میں نے ابھی آپ سے میں بات کر رہا تھا، وہ اس طرح سے ہے ناظرین کرام کہ آپ کے پاس جب یہ ان کی ٹیم جائے گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام کرتے ہیں. اچھا حنید بھائی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جیسے ڈائلسس ہے اور کینسر کے مرض ہیں، اور جو اپاہج ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے ایکسیڈنٹ میں، اور جو غریب ہیں، تو ان کا علاج آپ پاکستان میں کرواتے ہیں؟ اگر ضرورت پیش آئی یا بیرون ملک بھی ان کو بھیجتے ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے اختیار میں بیرون ملک بھیجنا نہیں ہے. ایز آئی سیڈ کہ اپ ٹو 600,000 جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. تو بیرون ملک تو 600,000 میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل. پاکستان میں بھی وہ ہاسپٹلز جو ہمارے پینل پہ ہیں، زیادہ تر پبلک ہاسپٹلز اور زیادہ تر بڑے ہاسپٹلز جو اچھے NGOs چلا رہے ہیں وہ ہمارے پینل پہ ہیں. اچھا، اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں ناظرین کرام چلے جاتے ہیں تو آپ وہاں پتہ کیجئے، جی، آپ بیت المال پتہ کیجئے کہ اگر یہاں پر بیت المال کی سہولت ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہر ہاسپٹل میں بیت المال کی فارمز موجود ہیں. اچھا، یہ گورنمنٹ میں ہے یا صرف پرائیویٹ میں ہے؟ نہیں، بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں، بہت سارے گورنمنٹ سیکٹر کے بھی ہیں، لیکن ویل نون ہاسپٹلز ہیں اور ان کے پاس یہ فارمز موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم، سردار صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سردار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور اچھا، کنٹینیو کیجئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا فارمز جو ہیں ہاسپٹل میں موجود ہیں، بیت المال کے دفاتر جو ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، اور آن لائن فارمز اویلیبل ہیں بیت المال کی سائٹ پہ. کوئی بھی جا کے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لے، آسانی کر سکتے ہیں، فارم فل کر کے اپنے علاقے میں سبمٹ کر دے. وہیں کے جو ڈائریکٹر ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کا پروسیس سٹارٹ کر دیں گے. تو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے بیت المال میں. اچھا، یہ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو NGOs بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو ان کا مریض ICU میں ہوتا ہے، لیکن وہ فارم فل اپ کرتے بہت دیر ہو جاتی ہے. تو بیت المال کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنی دیر میں ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں جو ہمارے مریض جو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی سرکاری ادارہ جو بھی ہے اس کے آڈٹس ہوتے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی چیک جو ہے وہ ہم لوگ سندھ سے نہیں بناتے. وہ سارے فائنینس منسٹری میں جاتا ہے، وہاں سے اپروول ہو کے آتا ہے. تو بیسیکلی 14 دن تو لگ ہی جاتے ہیں. اچھا، اس سے کم کا پروسیس ہوتا نہیں ہے. بالکل. اگر ان کیس کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے اور یہاں پہ ایمرجنسی اختیارات ڈائریکٹر سندھ کے پاس ہیں، تو وہ ایک معمولی رقم ہے جو شاید امداد کر دے تھوڑی بہت. جیسے کبھی قدرتی آفات آ جاتی ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. ہیلو، السلام علیکم، آپ کا آواز آ رہی ہے؟ آپ جو بھی کالیں آپ بہت زیادہ کال کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبر ہے اس پہ کال کیجئے، لیکن ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے گا. اور آپ کوشش کیجئے کہ سگنلز کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، تھوڑا باہر آ کے بات کر لیں تو آپ کی بات یہاں تک آپ پہنچے گی. جی حنین بھائی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیت المال میں تو ڈائریکٹلی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے جس طرح یہ پروگرام کا سٹارٹ کیا، کراچی کے معاملات، کراچی کے ایشوز، کراچی کی اونرشپ، باہر کے لوگ یہاں آ کے یہ کر جاتے ہیں. دیکھیں، میں یہ کہوں گا کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، اور دنیا کے جتنی بھی پورٹ سٹیز ہیں وہ ہی اصل کاروبار اپنے ملک کو لا کے دیتے ہیں. چاہے وہ نیو یارک ہو، چاہے لندن ہو، چاہے پیرس ہو، چاہے دبئی ہو، چاہے ہانگ کانگ ہو، چاہے سنگاپور. کرتے ہیں سردار صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم سردار صاحب. ہیلو، السلام علیکم. جی سردار صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہمارا ظاہر بات کر رہی ہوں. میرے میاں کا کاروبار آج کل بالکل نہیں ہے، اور بالکل دماغ اس کا ہلا ہوا ہے. اپنا سر میں ڈنڈے کبھی مارتے، کبھی مکے مارتے، بہت پریشان کیا ہوا ہے. ارے
मुझे नहीं समझ में आया। आप रोए नहीं, आप थोड़ा लाउडली बात कीजिए। देखिए चाहते हैं, कभी मुझे खुद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपके हस्बैंड के इनके दिमाग का थोड़ा सा इशू है, वो साइको हो गए। और आप रोए नहीं। अच्छा, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है उनको? क्या आप हुनैन साहब से बात करना चाहेंगे? चले, मैं हुनैन साहब से बात करते हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी सरदार भी, अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? आप बताइए सरदार साहब, आप ठीक हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम सरदार साबिर अब्बासी है। गुजारिश ये कि हमें खुशी हुई जी कि साबिर भाई, हुनैन क्या कहना लखानी चाहेंगे? साहब आज आपके हुनैन पास भाई हमारे मौजूद साथ हैं। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है अबरार साहब। जनाब हुनैन लखानी साहब, आप मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हमें ये खुशी ये भी है कि बैतुल माल का निज़ाम एक बेहतरीन इंसान के हाथ में आ गया है। वाह। और जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। सिर्फ हमें ये पूछना है सर कि सिंध में और बिलखुसूस कराची में ये यूसी के चेयरमैन है ज़कात नशर कमेटी के, उनका ताल्लुक सियासी जमात से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादातर लोग हैं। तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि इससे आम लोग, समाजी लोग और इलाके के लोग उसमें शामिल। चलिए, थैंक यू सो मच साबिर अब्बासी। और आपका जवाब हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से आएंगे, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आज बात होगी कराची की और कराची की आवाम की और परेशानियों की। तो मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। से काम होगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। अभी ब्रेक से पहले सरदार साहब हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि भाई डीएमसी, उसका जवाब तो हम हुनैन लखानी से जानेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया है कराची के उस फर्जंद ने कि जिसने अपनी मदद आपके तहत कराची को संवारने की इंतहा कोशिशें की हैं और करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। और कचरे की बात हो या मुस्तहिकीन तक राशन पहुँचाने की बात हो, ज़फ़र अब्बास जेडीसी सहरे फेरी से हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया कि आपका वक्त बहुत कीमती हुआ करता है। आपका शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया, क्योंकि आवाम जानना चाहती हैं कि ज़फ़र अब्बास का ताल्लुक़ किस मज़हब से है। नाज़रीन किराम, मज़हब, क्योंकि मुझे अभी कॉल आई, मैं बात बताना चाहूँगा कि ये मज़हब की बात नहीं होती। ज़फ़र अब्बास इंसानियत की खिदमत करने के लिए कराची में खड़े हुए हैं और आपकी मोहब्बतें हैं जो ज़फ़र अब्बास को आज इस मुकाम तक लेके आए हैं। आपका ताउन जेडीसी के साथ हमेशा रहा है और आप अगर मज़ीद ताउन करेंगे तो ज़फ़र अब्बास मज़ीद अच्छे काम करना चाहेंगे। और ज़फ़र अब्बास की तरफ चलते हैं और ज़फ़र अब्बास से जानते हैं कि जैसे कि अभी पूरे मलीर, कलांडी, कोरंगी के कचरे को उन्होंने साफ़ कर दिया अपनी मदद आपके तहत। और लोग जानना चाहते हैं कि ज़फ़र अब्बास जो है वो किसी पॉलिटिक्स पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं रखते, क्या वो पॉलिटिक्स में आएंगे? ऐसे कई सवालात हैं जो हम ज़फ़र के ज़ुबानी जानेंगे। ज़फ़र भाई, आपने मेरी पूरी बात को समाअत किया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और दूसरी बात ये करूँगा कि ज़फ़र अब्बास बेसिकली है कौन और कराची का दर्द ज़फ़र अब्बास के दिल में कैसे आता है, क्यों? नहीं, लेकिन ज़फ़र अब्बास कराची का एक आम शहरी है, जिस तरह बाकी तमाम लोग कराची में रहते हैं। और जहाँ तक रह गई बात मज़हब की, मज़हब वही है जो हुनैन लखानी साहब का है। हमने कोविड के लिए कराची शहर में देखा, बड़े दरवाजे खटखटाए कि लोग 1.5 लाख रुपए एक रात का नहीं दे सकते और 7, 8, 10 दिन में वो अपना घर मकान सब बेच देते हैं, उसके बाद पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फिर मरीज़ को अस्पताल निकाल देता है। और तो हुनैन भाई ने वही मज़हब जो हमारा मज़हब था, उस मज़हब की बुनियाद पे हमें अपना पूरा अस्पताल दे दिया। और वो अस्पताल मरीज़ों का, कोविड के मरीज़ों का जो 20-20, 25-25 लाख रुपए बिल बनता था, फ्री में इलाज कर रहा है। वाह। तो बस सही, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई मज़हब नहीं है, इंसानियत से बड़ा। और अगर आपके दिल में हमदर्दी है इंसानियत की और आप अपने शहर में लोगों को सिर्फ इस वजह से मरता हुआ देख रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, और आप आगे बढ़ के उनका ये मसला हल कर दें, तो बिल्कुल। ज़फ़र भाई की बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक की बात हो तो जेडीसी सर फहरिस्त है, कचरे की बात हो, भूख अफलाक की बात हो, कोरोना वायरस से हम लोग अभी तक पूरे तरीके से निकल नहीं पाए, लेकिन जेडीसी ने राशन तकसीम करके हिंदू, क्रिश्चियन, देवबंद, सुन्नी, शिया, वहाबी हर किसी को दिया। तो हर बंदा ये परेशान है कि ज़फ़र अब्बास जो है वो हर किसी
کو گلے لگاتے ہیں. کوئی بھی ان کے پاس آتا ہے یہ کسی کو انکار نہیں کرتے, اور یہ کہنا کہ کس مذہب سے تعلق ہے, آپ مذہب کی بات نہ کیا کریں, ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمان کی بات کریں. کرنا چاہوں گا, دیکھیے ٹھیک ہے ملا کے الگ وہ ہوگا کوئی سٹینس, میں ملا نہیں ہوں, میں ایک سیدھی سادھی بات کروں گا. مذہب اللہ نے بنایا ہے انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے, تاکہ اللہ کے خوف سے آپ کسی کمزور کا حق نہ ماریں. اور جو آدمی کام ہی انسانیت کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس سے بہت بلند ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. کہیں پر بھی اللہ نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ خالی میرے بندے ہیں اور کرسچن میرے نہیں. وہ بھی ہم پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, بعد میں جو ہے دوسرے پیغمبروں کو مانتے ہیں, پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور تمام مذاہب جو وہیں سے نکلتے ہیں. مذہب کے اوپر انسانیت کو بانٹنے والا جو ہے وہ چھوٹا شخص ہے, مذہب کے اوپر جو ہے فرقہ واریت میں بانٹنے والا چھوٹا شخص ہے. اور پھر یہ جو ذات پریت ہوتی ہیں کہ میں بلوچی, میں پٹھان, میں پنجابی, میں سندھی, میں مہاجر, میں میمن, یہ صرف اللہ نے صاف صاف بتایا ہوا ہے. یہ رنگ اور نسل جو ہے صرف آپ کی پہچان کے لیے ہے, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ جی میرا خون جو ہے وہ پنجابی کے خون سے بہتر ہے تو وہ نالائق ہے, بیوقوف ہے. یہ ٹاپک جو ہے اس کو چھوڑ کے ہمیں انسانیت کی بات کرنی چاہیے. بالکل اچھی بات ہے, ہم نے اس ٹاپک پہ نہیں جانا کیونکہ ظفر عباس جو ہے اس کے پاس کوئی بھی آتا ہے, حنید نخانی کے پاس کوئی بھی آتا ہے, یہ اس کا مذہب نہیں پوچھتے, یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پریشانی کو حل کیا جائے, اور ظفر بھی آپ نے یہی کیا ہے. بالکل. اور میں تو اتنی بڑی سمپل سی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حنید بھائی موجود ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں کراچی کے لیے, اور کراچی وہ سٹی ہے جس کے رہنے والوں. اچھا ظفر بھائی تھوڑا سا ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام جی کون بات کر رہا ہوں؟ جی جی بات کیجئے. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی بات کیجئے, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجئے. جی بھائی میں بات کر رہی ہوں, میں نے ابھی آپ کا نمبر دیکھا تو ایسے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, ایسے کہ 1 کلو آٹا لا کے گزارا کر رہے ہیں, گھر کا کرایہ کا, بچے میرے روڈوں پہ کام کر رہے ہیں, اس لیے مجھے آپ لوگوں سے مدد کی ضرورت ہے. جی بالکل, لائن ڈراپ ہو گئی. ظفر بھائی, حنید بھائی, آپ نے بہن میری کہہ رہی تھی کہ شاید ان کو مدد کی ضرورت ہے. جی تو مجھے پتہ نہیں کس چیز میں ان کی پریشانی ہے, لیکن وہ کہیں پہ بھی بیت المال کے دفتر میں جا سکتی ہیں. اور ظفر بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں, میرے بھائی ہیں, تو ان کے توسط میں کہہ سکتا ہوں کہیں ان کے دفتر جا سکتی ہیں, سیلانی ویلفیئر پہ آ سکتی ہیں, حسین لکھانی ٹرسٹ پہ آ سکتی ہیں. دیکھیں میری بہن, اور ہم کسی پہ اعتماد نہیں, ان کو JDC اور آپ پر ہی اعتماد ہے, ان کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ JDC کو آفس جائیے, آپ حنید لکھانی, انہوں نے الگ الگ ڈسٹرکٹ وائز بھی ان کے آفیسز ہیں, آپ وہاں جائیے. JDC کا آفس بھی اب تو میرے خیال سے ڈسٹرکٹ وائز کر دیا گیا ہے, مختلف علاقوں میں ہے. اور اگر آپ کہیں نہیں جاتے تو سراب کوٹ انچولی پہ ان کا مین ہیڈ آفس ہے, وہاں آئیے اور بات کیجیے. اچھا ظفر بھائی, آپ نے راشن تقسیم کیے کہ الیکٹرک کی بات ہوئی تو آپ منظر عام پر نظر آئے, تو ابھی آپ نے کچرے کو بھی کافی حد تک صاف کیا, لیکن اکیلا ظفر عباس نہیں, ہم نے کچرا جو صاف کیا ہم نے ایز اے پروٹیسٹ کیا. ہم ملیر میں گئے تقریباً 350 گاڑیاں لے کر, ڈمپر, شاور, ایکسیویٹر, لیکن وہ ہم نے جتنا کچرا نکالا, میں خیال شاید 12,000 ٹن ہم نے کچرا نکالا تمام گاڑیوں میں. بڑی گاڑی میں 25 ٹن کچرا نکل رہا تھا جو بڑا ڈمپر تھا, تو اندازہ ہوا کہ 12,000 ٹن کچرا نکالنے کے بعد وہاں 12 لاکھ ٹن کچرا موجود ہے. تو یہ بڑی منصوبہ بندی کے تحت پورے کراچی کو کچرے میں تبدیل کیا گیا ہے. سالوں کی محنت ہے یہ, اور دیکھتے ہیں, اب سننے میں آ رہا ہے کہ انتظامات شاید کسی اور لوگوں کے ہاتھ میں گئے ہیں تو شاید کوئی بہتری آئے, لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جس طرح کراچی کو برباد کیا گیا, کراچی کی روڈیں, گلیاں, سڑکیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی منجدڑوں میں گھوم رہے ہیں, اور برباد کر دیا, اس شہر کو برباد کر دیا جس کا تذکرہ اخباروں میں, رسالوں میں, ٹی وی ڈراموں میں ہوتا تھا. روشنیوں کا شہر, اور جہاں پارک ہوتے تھے, جہاں پلے لینڈ ہوتے تھے, ختم, کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو کیا حال ہے حنید بھائی آپ کے سامنے؟ میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. بڑی منصوبہ بندی کے تحت اس شہر کو کراچی سے کچراچی بنایا گیا ہے,
اور جیسا میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک جو پورٹ سٹی ہوتا ہے نا وہ بہت آٹومیٹکلی گرو کرتا ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہوتا ہے اور اپنے ملک کو پورے ملک کو انٹرنیشنلی کنیکٹ کرتا ہے. سو جو کراچی آج بھی 70% پورے ملک کی انکم اور 95% پورے صوبے کی انکم جنریٹ کرتا ہے, یہ اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ کما سکتا ہے. لیکن ایک سازش ہے جس کے تحت اس کو روکا جا رہا ہے کیونکہ یہ آگے نکلے گا تو ملک آگے نکلے گا, ملک آگے نکلے گا تو شاید ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک سکے گا. یہ سازش جو ہے اس کے اندر ہمارے اپنے پولیٹیشنز انوالو ہیں اور وہ چونکہ ان کی لیش ان کے ہاتھ میں ہے اس لیے وہ ان کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں, بند کرواتے ہیں, پرچیاں بھیجتے ہیں, آگ لگواتے ہیں, گرو نہیں کرنے دیتے, سڑکیں نہیں بننے دیتے, انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں بننے دیتے, اسپیشل اکنامک زونز نہیں بننے دیتے. ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس طرح بنڈل آئلینڈ کا ہے وہ نہیں کرنے دیتے تاکہ نوکریاں نہ مل جائیں. یہ غریب پرور شہر جو ہے, روشنیوں کو شہر جو ہے, اس کو انہوں نے اندھیروں کا, جہالت کا, گمراہی کا, لوٹ مار, قتل و غارت کا شہر بنایا اور یہ جان کے بنایا ملک کے خلاف سازش میں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ستیلے پن جیسا کراچی کے ساتھ سلوک کیوں کیا جاتا ہے ظفر بھائی؟ مجھے نہیں معلوم. دیکھیں کراچی میں ظفر عباس تو کھڑا ہوتا ہے تو پھر ظفر عباس کو تو پھر تھریٹ بھی آتی ہے بالکل آتی ہے کہ آپ یہ ہٹیں یہاں سے, یہ کام گورنمنٹ کا جو آپ کر رہے ہیں. جب گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر ظفر عباس جیسے لوگ, عنید لکھانی جیسے لوگ تو آئیں گے نا. دیکھیں اور آئے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ کراچی میں کوئی ایک زبان بولنے والے نہیں رہتے. کراچی میں ایسا ہی ہے, اردو اسپیکنگ بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, گلگت بلتستان, ہری پور, ہزارہ, پوٹوار, کون سی زبان نہیں ہے. پھر اس کے بعد بنگالی, برمی, افغانی, مطلب دیگر ممالک کے لوگ بھی یہاں ہیں بہت بڑی تعداد میں. اچھا بات یہ کہ آپ کسی ایک کو تو نہیں دبا رہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اگر پنجابی رہ رہا ہے تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہے. بالکل ایسا. اگر پانی بند کیا ہوا ہے واٹر بورڈ نے کسی علاقے کا تو وہ پانی کیا یہ سوچ کے انہوں نے بند کیا ہے کسی ایک زبان بولنے والے کا بند کر رہے ہیں یا کسی ایک مذہب ایک فرقے کا؟ سب کا بند ہے. کراچی جیسے میگا سٹی کے اندر جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے, گیس نہیں آ رہی. آپ نے دیگر تمام سروسز اور پرائیویٹ کمپنیوں کو دی ہوئی ہیں, کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا ایک لفظ بھی. بات یہ کہ مشکلات ہیں اور یہ سب چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. سسٹم کا کیا حال ہے یہی 2012, 13, 14 دیکھ لیں آپ, روزانہ 15 لوگ قتل ہوتے تھے اسی شہر کے اندر جن کو نہیں معلوم, یا آج بھی ان کی بیواؤں بچوں کو نہیں معلوم ہمارا باپ بھائی کیوں مارا گیا. تو مطلب بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. اور ظفر عباس تو ہمیشہ ہر پریشانی کے موقع پہ پہنچتا ہے, چاہے وہ انٹیریل کا ہو, چاہے وہ پاکستان کی کسی بھی شہر کا ہو, پنجاب ہو, پشاور ہو, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ظفر وہاں پہنچتا ہے. تو کراچی میں جو کچرے کا آپ نے ایک بڑا اچھا عمل کیا, تو ابھی آئندہ کیا کرنے والے ہیں ظفر عباس؟ دیکھیں کچرا جو ہے وہ ہم بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم ایز اے پروٹیسٹ اس میں کود رہے ہیں. صفائی ہمارا کام نہیں ہے. اگر اسکول کالج کے طلبہ جو ہیں وہ پینسل کاپی چھوڑ کے جھاڑو لے کے نکل جائیں گے تو پھر مستقبل کیا ہوگا ان کا؟ جو ان کے والدین نے فیسیں جمع کرائی ہیں یا ان کے والدین کے خواب ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں. ان کی تو یہ آرزو ہے. ان کی یہ آرزو نہیں تھی کہ ان کا بچہ صبح نکلے 9 بجے تیار ہو کے اور پورے شہر میں جھاڑو لگائے, پھر شام میں گھر آئے, پھر اگلے دن صبح نکلے. یہ تو ان کو سوچنا ہے حکمرانوں کو کہ جو بیٹھے ہوئے عہدوں پہ کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی اس شہر کو صاف کرنا, اس شہر کو آباد کرنا. برباد کر دیا ہے پورا شہر کا کوئی حال ہی نہیں ہے. آپ جب کچرا صاف کرنے کے لیے گئے وہاں پر, جو آپ نے سمیٹا, وہاں پر گاڑیوں کی کثیر قطاریں لگی ہوئی تھی, تو اداروں نے آپ سے رابطہ کیا جن کا یہ کام تھا؟ محلے والے خوش ہو گئے. جس علاقے میں 400-500 گاڑیاں گھستی تھیں صفائی کرنے, وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے تھے. لوگ بتا رہے ہیں اسکول کالج کے سامنے 8-8 سال سے کچرا پڑا ہوا ہے اور 25-25, 30-30 ڈمپر پڑا ہوا ہے. ایک سڑک ملیر کی بند ہوئی ہوئی ہے, ایک سڑک پہ ڈبل وے ٹریفک چل رہا ہے. تو بہت منصوبہ بندی کے ساتھ تباہ کیا گیا. میں اور کیا مطلب کوئی بھی NGO مل کے نہیں کر سکتی جب تک اوپر سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. تو اوپر سے سسٹم والوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ ظفر آپ اچھا کام کر رہے ہیں, چلیں ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ نہیں, اگر ان کو کوآپریٹ کرنا ہی ہوگا تو وہ اپنی گاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہیں ان کے پاس ان میں ٹائر لگا دیں گے, وہ کام کر لیں گے. ان کو ڈیزل دے دیں گے, وہ کام کر لیں گے. وہ مجھے کیوں سپورٹ کریں گے؟ ہم تو NGO ہیں. اگر کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. یہاں کمی نہیں ہے, یہاں تو کام ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ آپ کو سپورٹ تو نہیں کریں گے لیکن آپ کو تنقید کا نشانہ تو بنائیں گے. بناتے رہے, ہم گھبراتے نہیں ہیں. ہم تو ٹریڈ وغیرہ بھی آپ کو کافی آتی ہے, وہ سب ہم فیس کرتے ہیں. ہمارے 5 ایمبولینس ڈرائیور شہید ہوئے ہیں, ہمارے ایجوکیشن ہیڈ 2 مارے گئے ہیں, ہمارے ریسکیو اداکار مارے گئے. تو کیا کام چھوڑ دیں؟ ناظرین ہم یہی بات ہے ساری کہ بڑی خوبصورت بات ظفر بھائی نے کہی کہ ہم
اگر اپنی مدد آپ کے تحت کراچی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ان کو انٹرپٹ تو نہ کریں نا, آپ ان کا ساتھ دیجئے. عوام جب تک ظفر عباس جے ڈی سی کیا ہے, جے ڈی سی آپ لوگوں نے ہی بنایا ہے, اور آپ جیسی شخصیات نے ظفر بھائی کی ہمت کو بڑھایا ہے تو جا کے کسی کے کام آتے ہیں. اور حنید بھائی اور ظفر عباس یہ دو شخصیات ایسی ہیں جو بنا رنگ و نسل کی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ابھی جیسے کہ اور ہر معاملے کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے. آپ کال کیجئے لائیو, اگر آپ ظفر عباس سے بات کرنا چاہتے ہیں, حنید لکھانی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے. ہینا وقار ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. پانی بھر کے گھروں میں آ جاتا ہے, کونے میں کچرا کنڈی بنائی ہوئی ہے, یہ 300 گز کے گھر ہیں, اتنے بڑے بڑے مین روڈ پہ, ڈبل روڈ ہے بڑی, اور کچرا کنڈی بنائی ہوئی ہے, بدبو سے بری حالت ہے, بیماریاں اور اتنی بری حالت ہے کہ ذرا بارش پڑ جاتی ہے تو بدبو سے بری حالت ہے. روزانہ کچرا دوسری جگہ سے لا کے یہاں ڈمپ ہوتا ہے. یہ ڈمپنگ ختم کی جائے, یہاں کچرا کنڈی ختم کی جائے. گھروں کے پیچھے بنائی جاتی ہے ہمیشہ کچرا کنڈی. کبھی کہیں دیکھا ہے کسی شہر میں آپ نے کہ گھروں کے بڑے گھروں کے آگے کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے, کونے پہ بالکل مین روڈ پہ, بڑے روڈ. یہ جو بہن کا رونا ہے یہ پورے کراچی والوں کا رونا ہے. عوام ستائی ہے. ہر کسی کے گھر کے باہر, ہر بچے کے پارک کے اندر, ہر اسکول کے باہر کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے. بدبو ہے, بیماریاں ہیں, بیکٹیریاز ہیں, وائرسز ہیں, اور یہی پیسہ, جو پیسہ آلریڈی آتا ہے کچرا اٹھانے کے لیے, اور جو رکھے ہوئے ہیں KMC کے اندر وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے, صفائی کرنی ہے, لیکن سارا کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. اور 100 بات کی ایک بات کہ ظفر بھائی نے بھی کر لیا, میں نے بھی کر لیا, دوسرے کئی لوگوں نے کر لیا. کچرا اٹھانا جو ہے یہ ریاست کی ڈیلی بیسس پہ ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے فنڈز موجود ہوتے ہیں. شہر کے اندر کتنے ہزاروں ٹن کچرا روزانہ پیدا ہوتا ہے, اس کو ایک ڈسپلن طریقے سے لوگوں میں اویئرنیس ہو کون سا ری سائیکل ہونے والا کچرا ہے. آپ کو میں بتاؤں, ایک ری سائیکل فیکٹری اگر یہاں لگ جائے کچرے سے بجلی بننے والی, تو آدمی آپ کے گھر سے آ کے کچرا اٹھا کے لے کے جائے گا اور آپ کو پیسے دے گا اس فیکٹری والا کچرا لینے کے. تو کچرا جو ہے آج کے دور میں کچرے کو بھی جو ہے وہ قیمتی سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ لوگ کرنے نہیں دینا. جو پہلی بات کی انہوں نے ظفر بھائی نے, جس کو میں بار بار ریپیٹ کروں گا کہ یہ منصوبہ بندی ہے سوچی سمجھی کراچی کو تباہ و برباد کرنے کی, اور اس کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو لڑوایا جائے. کوئی سندھ کارڈ کھیلتا ہے, کوئی اور کارڈ کھیلتا ہے, کوئی پختون کارڈ کھیلتا ہے, کوئی پنجابی کارڈ کھیلتا ہے. یہ پولیٹکس کے شارٹ ٹرم جو ہے طریقہ کار ہیں تاکہ اپنی سیاست چمکائیں. بالکل حنید بھائی آپ کے ساتھ ہم مزید بات کریں گے. ظفر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے نیوز بریک کا, ملتے ہیں نیوز بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام, ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. حنید لکھانی ہمارے ساتھ ہیں, اور آج کی ان کی مصروفیات اس قدر وہ تو رہتی ہی ہیں, اور انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے شو میں آئیے, اور یہ آئے. آج ان کو 4 جگہ جانا ہے کیونکہ ہمارا شو لائیو ہے. آپ لائیو کال کیجئے, اور جب آپ لائیو کال کریں گے تو آپ کی بات ڈائریکٹلی ان تک پہنچے گی, کیونکہ یہ بیت المال پاکستان کے چیئرمین ہیں اور سندھ کے مطلب پورے معاملات دیکھ رہے ہیں. حنید لکھانی اور حسین لکھانی ٹرسٹ کے بھی چیئرمین ہیں, اور آپ ہاسپٹلز بھی ہر NGO کے ساتھ آپ بناتے ہیں, اس کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, غریب عوام کی بات سنتے ہیں. تو حنید بھی ابھی آپ نے پروگرام میں آغاز میں آپ نے ایک بات کہی کہ ہم ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے کس جگہ کیا کیا دیا, کن لوگوں کی آپ نے مدد کی اور کس طرح سے کی؟ یہ تو بیت المال کی طرف سے ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں. کچھ اپاہج لوگوں کے ہیں, کچھ جو ہے وہ بیواؤں کے ہیں, کچھ جو ہے یتیم بچوں کے ہیں, کچھ جو ہے بیمار لوگوں کے ہیں. تو میں تو ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں, کس ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگوں کو اوور آل کتنے لوگوں نے بینیفٹ کیا ہے. سو جو ہمارا بجٹ ہے وہ ابھی تک ہمارا 40 کروڑ روپیز کا یوز ہو چکا ہے ان آل دا ڈسٹرکٹس آف سندھ. پھر اس کو ڈیوائڈ ہوتا ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں, اور تاکہ آبادی کے حساب سے ہر ڈسٹرکٹ میں ایکولی جائے.
پھر اس ڈسٹرکٹ میں کتنے نمبر آف پیشنٹس جو ہیں ان کو ان کا علاج ہو جاتا ہے, ہاسپٹلس کو پیمنٹ ملتی ہے, تو وہ سارے نمبرز میرے پاس ہیں. لیکن آپ کے پروگرام میں اتنے سارے لوگوں کے فون آئے ہیں اور مجھے اندازہ ہے بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ مجبور ہے, پریشانی میں ہے, اور ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کم ہے. لیکن اتنے سارے لوگوں نے, کوئی 57 لوگوں نے ابھی آپ کو فون کیا, اور ہم ان کی بات, سب کی بات نہیں سن سکے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, چونکہ آپ کا پروگرام ہے, آپ کے توسط سے میں ادھر ٹیلی ویژن پہ آیا ہوں, آپ یہ پورے کے پورے 57 ہوتے ہیں یا 100 ہوتے ہیں یا 150 ہوتے ہیں, یہ پوری کی پوری لسٹ آپ بنا لیجئے گا اور آپ مجھے دے دیجئے گا. میں چلا بھی جاؤں تو پھر بھی یہ لوگ جو ہیں آپ کو اپروچ کر سکیں گے اور میں پھر ان کو پروسیس میں ڈال دوں گا. ہر کسی کا کام ہوگا نہیں, جو کرائٹیریا پہ اترتا ہے, جو پاورٹی کے لائن سے نیچے ہے, جس کی انکم, اسی کو بیت المال سپورٹ کرتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہر اپاہج, ہر یتیم, کوئی بھی یتیم کہیں بھی سندھ میں ہو, یتیم بچہ ہو, یتیم بچی ہو, کائنڈلی بغیر کسی جھجک کے بیت المال کے حوالے کریں. آپ کو بتائیں, آپ ہمیں بتائیں, ہم جا کے اس کو ریسیو کریں گے. کوئی اپاہج ہو آپ بتائیں ہمیں, ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ان کا کوئی بندوبست کریں. بالکل ناظرین کرام, بہت اچھی بات کہی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کال پہ اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کر سکتے, اپنے مسائل نہیں بتا سکتے, تو باخبر کی ٹیم سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہم آپ کی بات ان تک پہنچائیں گے, پھر ان کی ٹیم انویسٹیگیٹ کرے گی اور جہاں تک ہو سکا آپ کی مدد کرنے ضرور پہنچے گی. لیکن مستحقین, کیونکہ عنید بھائی ہر بندہ مستحق بھی بن جاتا ہے. اب آپ ایک کو کریں گے, پھر 4 بندے اور بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس کا پروسیس ہے نا, مطلب جو افسر ہے وہ جائے گا, وہ چیک کرے گا اس کو. اب تو سسٹم ایسا ہے, نادرا کا احساس پروگرام پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا آپ نے مجھ سے حسین لکھانی ہاسپٹل کے بارے میں میں نے ہاسپٹل کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اگر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ ناظم آباد میں ضیاء الدین ہاسپٹل کے ساتھ ہی ہے حسین لکھانی ہاسپٹل. وہاں پہ ابھی تک کوئی شاید 40,000 سے اوپر پیشنٹس کا علاج ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہ صرف ان کا او پی ڈی بلکہ ان کی دوائیاں بھی مفت دی جاتی ہیں. اور کرونا کا کوئی پیشنٹ ہے, کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے, کسی کو ریمڈیسیویر کی ضرورت ہے یا کوئی اور ایسی میڈیسن کی ضرورت ہے, تو وہ سب وہاں پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. اس کو کوئی بہت پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بہت زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا ہاسپٹل فری ہے ہر کسی کے لیے. ناظرین کرام, بہت خوبصورت بات کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مہنگائی کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا پاتے, تو حسین لکھانی ٹرسٹ جو ان کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پر آئیے اور آپ کا فری آف کاسٹ وہاں پر علاج کیا جائے گا. تو حسین بھائی, آپ بتا رہے تھے کہ ہر ڈسٹرکٹ وائز آپ جو امداد پہنچاتے ہیں, تو اس کا کیا آج آپ ایک پیپر لے کے آئے ہیں ناظرین کو بتانے کے لیے, وہ بھی ڈسکس کیجئے گا. اچھا, اس پیپر میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں نمبر بہت زیادہ, میں وہی دیکھ رہا ہوں, بہت زیادہ ایشوز ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں نمبر آف پیشنٹس ہیں. سکھر میں 200 پیشنٹس ہیں. اور اگر اس کو بتانے پہ ہیں تو میرے خیال سے اس کے لیے پورے مہینے کے پروگرام چاہیے ہوں گے ہمیں. نہیں, اگر آپ کو کوئی اس کی ڈیٹیلز چاہیے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں, یا آپ کیمرے میں دکھا سکتے ہیں کہ کتنے پیشنٹس کہاں پہ کون سی مد میں جو ہے علاج کیا گیا اور کتنے پیسے جو ہے بیت المال نے خرچ کیے. دیکھیں ناظرین کرام, یہ ہو چکے ہیں ان کے علاج. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی قصیر تعداد میں لسٹ ہے میرے سامنے. ہمارے کیمرہ مین اگر دکھانا چاہیں تو یہ انہوں نے بیت المال کے پلیٹ فارم سے کیا ہے. اور بیت المال ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو اب گورنمنٹ کے جاری کردہ احکامات پر آپ کی امداد کرتے ہیں. ان کا تعلق ان این جی او سے نہیں ہے جو فنڈنگ کر کے آپ پر لگاتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے, اور یہ انہی کا ہی علاج کرتے ہیں جو مستحق ہیں. اور ان تک آئیے اور دیکھیں پوری لسٹ آپ نے ناظرین کرام ملاحظہ کی. اور یہ واحد ادارہ ہے جو اپنی امداد کرنے کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں. ورنہ ایسے لوگ ہیں, ہمارے حکمران ایسے ہیں جو پیسے لے تو لیتے لیکن پھر وہ باہر سے پتہ چلتا ہے. میرا کوئی رول نہیں ہے اس میں, انہی کا پیسہ تھا, انہی کو مل گیا, غریبوں کے لیے یہ کریڈٹ تو پیسہ آپ کو جاتا ہے. آپ نے ان تک
دیکھیں اللہ قبول کرے, اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ کام کر سکوں, اور بائی چوائس میں خود بیت المال پہ آیا, بیکاز میں سمجھتا ہوں جہاں پیشن ہو وہاں پہ قدم خود ہی جاتے ہیں, اور کام آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں. اور آپ اتنی عظیم ہستی ہیں, اتنی خوبصورت شخصیت ہیں, آپ کے بولنے کا انداز, اور آپ کسی کی مجبوری کو بڑا ڈیپلی سوچتے ہیں, پھر اس کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں, اور یہی اسی کو حنید لکھانی کہتے ہیں, جو آج ہمارے ساتھ ناظرین کرام ٹیلی ویژن اسکرین پہ میٹرو پہ دیکھ رہے ہیں. آپ لائیو کال کیجئے, مزید کال آپ ریکارڈ کروائیے. آپ کا اگر مسئلہ ہوا لیگل تو آپ تک ضرور یہ پہنچیں گے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے میں پوری کوشش کریں گے. اور حنید بھائی, کافی جگہ آپ جاتے ہیں سندھ میں, کہاں زیادہ غربت آپ نے دیکھی؟ انٹیریل دیکھیں, بدین, ٹھٹا بدین میں حد سے زیادہ برا حال ہے. میں نے لوگوں کا حال دیکھا کہ جو ان کے کپڑے ہیں پھٹے ہوئے ہیں, اتنے سارے جگہوں سے پھٹے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اب اتنا بھی سوئی دھاگے کا پیسہ نہیں ہے کہ اس کو جوڑ سکیں. میں نے بچوں کو, لوگوں کو جھوپڑیوں میں جس حال میں رہتے ہوئے دیکھا, نہ پینے کا پانی, وہیں سے جانور بھی پانی پی رہا ہے, وہیں سے بچہ بھی پانی پی رہا ہے, کوئی اسکول نہیں. اسکول جو ہے وہ وڈیروں نے اپنے کام میں استعمال کیا ہوا ہے, ٹیچر جو ہے اس کی تنخواہ وڈیرے کے گھر میں خانسامے کو جاتی ہوگی, اور بچہ جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے کے اندر ہے. دور دور تک اس کو کہیں سے روشنی جو ہے ترقی کی یا آگے بڑھنے کی یا غربت سے نکلنے کی نظر نہیں آتی. بیماری میں کوئی علاج نہیں ہے, اور کوئی فیکٹریاں, کوئی کاروبار, کوئی ایسے ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی اس ایریا میں کہ ان کو کوئی نوکریاں مل سکیں. کاشت کا تو آپ کو پتہ ہے بدین ایریا میں ویسے ہی کیا حال ہے. سو کوئی اتنی زیادہ زرخیز جگہ نہیں ہے جتنا ہمارا پنجاب یا ندن سندھ ہے. سو یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے. تھر پارکر میں جو میں نے دیکھا 700 کے قریب آر او پلانٹس لگائے, اور شاید 7 بھی اس میں سے چلتے نہیں ہیں, سارے کے سارے بند پڑے ہوئے, پانی ہے نہیں. پورا دن جو ہے فیملی کے 2 لوگوں کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ نہیں 5-5 کلومیٹر چلیں گی گرمی میں, سر پہ مٹکا رکھ کے, اور پانی بھر کے لے کر آئیں گی. جو کنستر ہیں پانی کے لانے والے, وہ بھی کیمیکلز رکھنے والے کنستر ہیں جن کے اندر پانی زہریلا ہو جاتا ہے, ٹاکسک ہو جاتا ہے. اور سیم وہاں پہ بھی جو اسکول ہیں اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے, وہ زمیندار استعمال کر رہے ہیں اپنے اسٹور روم کے لیے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں, بچے جو ہیں وہ ان کو پڑھایا نہیں جا رہا. ہم اپنی آنے والی اگر فیوچر کو نہیں پڑھائیں گے, جاہل رکھیں گے, ویسے ہی 50% تو اسکول نہیں جاتی, 50% جو اسکول جاتی ہے وہ بھی جاہل کے جاہل رہیں گے. اس طرح کا اگر سسٹم ہوا, اگر ہم نے اپنی جنریشن کو نہیں پڑھایا تو ہم اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکیں گے. ایک ہجوم, جاہل لوگوں کا ہجوم ہم بنا دیں گے جس میں صرف توڑ پھوڑ, مار دھاڑ, لوٹ ماری ہوگی. اس میں دنیا کی اس ریس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جس میں ہمیں بہت سارے ملکوں سے تیز بھاگنا سیکھنا ہوگا. بالکل حنید بھائی, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے مزید گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگرام میں بھی جاری رہے گا. ہم چاہیں گے کہ آپ آئندہ بھی باخبر پاکستان کا حصہ بنیں, اور عوام کی رائے ہم لیتے رہیں گے. ان کے مسائل سب مل کے تو حل کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے مسائل خود بھی حل کرنے ہیں. ہم محنت کریں تو ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے سے واپس آئیں گے, مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین, ویلکم بیک. ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہفتے کا دن ہے, اور ہفتے کے دن ہم کرتے ہیں روحانی معاملات پہ بات, کہ اگر آپ کو مسئلہ کوئی درپیش ہے تو آپ لائیو کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو بتا سکتے ہیں. آج بھی ہمارے درمیان خوبصورت شخصیات موجود, اور آپ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں چلتا ہوں اپنے مستقل جو کہ اس پروگرام کی جان ہے, جن کی وجہ سے اس پروگرام میں جان آئی ہے, خلیفہ قاری ارمان ارشد چشتی, روحانی نگینہ لوح قرآنی سے روحانی علاج کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم قاری صاحب, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. آج بھی پورا عزم ہے, لائیو کالز ابھی آنا شروع ہوں گی انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہی آپ بھی خلیفہ ہیں درگاہ مصری شاہ بابا کے, آپ متولی کہہ لیں یا خادم کہہ لیں, یہ تمام ہی شخصیات ان کے بہت شکریہ.
یہ مذہبی شخصیات اور بڑا پیار کرنے والی شخصیت ہیں مرزا اسد بیگ نقشبندی. اسد بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. شکریہ. اور انہی کے ساتھ ہی اس پروگرام کے روح رواں اور میرے ناراض بھائی بھی ہیں, یہ ٹھیک ہے, اور مسکراتے ہیں تو پھول بکھیر دیتے ہیں, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ناظرین کرام, جو ابھی آج نیوز پہ دیکھیں گے بھی. میں ابھی ڈسکس بھی کروں گا ان سے. میری مراد ہے میرے پیارے بھائی سید مجاہد حسین رضوی. السلام علیکم مجاہد بھائی. آپ سوشل ورکر بھی ہیں, اور سوشل ورکر نام کے نہیں, انہوں نے سوشل ورک کر کے دکھایا. اور ان کے ساتھ ہی ہماری پولیس کی روح رواں جان ہے, اور بڑی خوبصورت مسکراہٹ ہے ان کی, ارشد حسین شاہ. ارشد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو ناظرین کرام بنا کسی تبہیت کے لائیو کالوں کی طرف چلتے ہیں, اور پیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کال کیجئے, مسئلہ کیسا بھی ہے روحانی ہے. اسد بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ پیر صاحب کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ایک تو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو, مجاہد بھائی کو, اور گزشتہ دنوں ایک ایسا بہت بڑا کام کر آئے, سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بہت بڑا کام جو کسی کو پتہ ہی نہیں. دیکھیے میری بات, جو کام یہ کر آئے نا, ایک تو دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم اجر رکھے ہیں. ایک تو جو بھٹکا ہوا اس کو راستہ دکھانا, اور اگر جو دوسرا کوئی قید ہے تو اس کو رہائی دلوانا. تو اس حوالے سے اب آ جائیے کہ آپ نے روحانی شخصیت کی بات کی. تو الحمدللہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے, 30 سے 32 سال جہاں ذکر رسول میں ہوں, وہیں الحمدللہ شہر کراچی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام پیر و مشائخ عظام سے بخوبی واقف ہوں. وابستگی رہی ہے میری, اور جس چوکٹ سے میں ہوں, اور ہے بھی الحمدللہ, ہے بھی الحمدللہ سید مرزا شاہ غازی کی چوکٹ سے الحمدللہ میرے مرشد ملے الحمدللہ. اچھا ایک سیکنڈ, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ڈراپ ہو گئی. اچھا آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ لائیو کال کر سکتے ہیں, مسائل کے حوالے سے بات کیجئے, سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کیجئے, آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں آپ کال کیجئے. خلفہ پیر ارمان چشتی صاحب ہمارے درمیان آ چکے ہیں, آپ کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں. جی اسد بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت مختصر وقت میں یہ بات کروں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے, کہ جو بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں تو وہ اس چیز سے سبق حاصل کر سکیں. آیا اگر کوئی خلیفہ کہہ کے اپنے آپ کو متعارف کرا رہا ہے, یا اپنے آپ کو پیر کہہ کے متعارف کرا رہا ہے, آیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں بیت کے حوالے سے مولا کائنات جو ہے منبع ولایت ہے, مولا کائنات مولا علی مشکل کشا منبع ولایت ہے. اب اگر منبع ولایت کا سلسلہ آگے چلا روحانی اعتبار سے, ہاتھ میں ہاتھ آیا, اگر قاری ارمان ارشد چشتی صاحب کا جن کے ہاتھ میں ہاتھ ہے, میرا بھی ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں ہے, تو یہ نہیں کہ جانشین اجمیر شریف ایک ہی ہے یہاں پر پاکستان میں, یوں تو اجمیر میں ہوتے ہیں لیکن ایک ہی جانشین اجمیر شریف ہے, قاصد غریب نواز سید حسن کمال چشتی کی, جن کی ان کو خلافت ہے. اچھا اب انہوں نے ان کے ہاتھ میں. اچھا اسد بھائی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی نگت ہے کراچی سے. نگت جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نگت کیا کس مسائل میں آپ بات کرنا چاہیں گی چشتی صاحب سے؟ آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی شخصیات کو اپنے پروگرام میں بلایا ہوا ہے, میں سب کو سلام کہوں گی. وعلیکم السلام. اور میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتی ہوں. میرا نام نگہت ہے اور میرے شوہر کا نام محمد صادق ہے. تو میں یہ جاننا اپنی اولاد کے, ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے, میں اولاد کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے. صادق کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام صادق کی والدہ کا نام محمد صادق کی والدہ کا نام بی بی خاتون ہے. اور آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام سکینہ بیگم. ٹھیک ہے, بتاتے میری بہن, آپ ٹی وی پہ رہیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کے بابرکت نام سے کہ وہ پروردگار ہے پورے جہان کا, کل کائنات کا, اسی کی فضل سے, اسی کی رحمت سے اگر وہ اپنے کسی بندے سے نیک یا اچھا کام لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ رب ہی مقرر اور معمور فرماتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں پوری مسلم امت کو مبارکباد دیتا ہوں اس ماہ ربیع الاول کی, کہ سرکار کا بابرکت مہینہ ہے. اس میں سب سے مجرب جو وظیفہ وہ آپ کو بتا دیں ہم, وہ ہے درود پاک. واہ واہ واہ, کثرت سے پڑھیے, کثرت سے پڑھیے. مہینہ بھی سرکار کی نسبت سے ہے, سرکار کا مہینہ ہے. اور درود پاک ہم نے پڑھا سنا اپنے اکابرین سے کہ درود پاک کی رد نہیں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ درود پاک کو رد نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہم نے سنا پڑھا
کہ یہ ڈائریکٹ سرکار کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور سرکار خود سنتے ہیں اس کو۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پہ اپنا فضل فرمائے اور ہماری جو تکالیف ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو علائم ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جیلم سے عائشہ ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ جی عائشہ، کیا کہنا چاہیں گی چشتی صاحب سے؟ جی میں اپنے بیٹوں کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ 2 بیٹے ہیں میرے۔ نام بتائیں بیٹے کا۔ ایک کا نام ہے محمد وقار علی۔ وقار علی، محمد وقار علی۔ اور بیٹے کا نام ہے محمد ابرار علی۔ محمد ابرار علی۔ جی میری بہن بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آج دونوں سوال بڑے ایک ایسے سسٹم میں آ کے ہوئے ہیں کہ پہلے جو میری بہن ہے نگہت، انہوں نے پوچھا کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، اور عائشہ بہن نے کہا کہ ان کا فیوچر کیسا ہے۔ تو میری پیاری بہن، ان کے بچوں کا فیوچر وہی بچوں کے حوالے سے۔ جی جی۔ تو یہ فیوچر یا آپ کے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، یہ رب جانتا ہے۔ علم الغیب میرے پاس نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ علم الغیب وہ رب کائنات کی قبضے میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کا تدارک کیا جائے تو رب تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، شفا دیتا ہے، آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آپ نے جو اولاد کے حوالے سے کہا ہے تو میڈیکل کی رپورٹس تو آپ کے پاس امید ہے ہوں گی، میرے نمبرز اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ پروگرام کے بعد وہ میڈیکل رپورٹس اگر کسی طرح مجھ تک پہنچائیں تو اس کو دیکھ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ رضوان ہے کراچی سے۔ السلام علیکم رضوان۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر؟ جی رضوان بھائی، کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے؟ جی ناظمہ آباد کا رہائشی اور ان سے میرا عرض یہ ہے کہ تقریباً 13-14 سال لائن ڈراپ ہو گئی۔ چلیں بہرحال ہم پڑھنے کو آپ کو بتاتے ہیں، جو راستہ ہے اس رب تک جانے کا وہ راستہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس پہ آپ چلیں۔ مہربانی رب نہیں فرمانی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ساری قوت، ساری طاقت وہ رب ہے۔ واہ۔ وہ رب ہی فضل فرماتا ہے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ میری بہن کوشش کیجئے کہ نماز کی پابندی ہو۔ ہر نماز کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، یہ 21 مرتبہ تلاوت کیجئے، اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد بار بار ان الفاظ کی تکرار کیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ رب کی بارگاہ میں بار بار تکرار کیجئے۔ میرے مرشد عالی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی طرح ہو جاؤ کہ جس سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جان نہیں چھوڑتا، بالآخر کچھ نہ کچھ دے کے جان چھڑاتے ہیں آپ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے فقیر بن جاؤ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ رب نوازنے والا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نگینہ پہننا چاہیں تو عقیق یمنی پہن سکتی ہیں۔ یہ اس طرز عمل کو آپ مستقل کیجئے، جو پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس کو پڑھیے۔ میرا رب مہربان ہے، امید ہے اللہ کے گھر میں کہ بہت جلد پاک پروردگار اپنے فضل سے، اپنی رحمت یا اپنی نعمت سے آپ کو نوازے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ دوسرا میری بہن نے کرنگی سے کال ہے تبسم ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ تو شاہ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کو بھی کہ اگر آپ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے تو ایڈریس اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ وہاں ان کے پاس آسانے پہ آ کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جو آپ عوام کے سامنے نہیں بتا سکتے وہ آپ ان کو پرسنلی طور پہ بتا سکتے ہیں۔ آپ لائیو کال کیجئے، آپ کے مسائل کا حل ابھی بتائیں گے۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اپنے کسی رشتہ دار کے بھائی بیٹے کو لے کے آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ انگوٹھی بتائیں گے، پتھر بتائیں گے کہ کون سا پتھر آپ پہن سکتے ہیں۔ کال کیجئے، ششی صاحب ہمارے درمیان آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ
کس طرح سے خیال آیا آپ کو کہ ان قیدیوں کو دیکھ کے پیر صاحب کہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جو کوئی سوچ ہی نہیں رہا, لوگ راشن بانٹ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قیدی کو رہا کروانا جو میرے آقا کروایا کرتے تھے, غلام رہا کروایا کرتے تھے میرے آقا, آپ ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں ناصر بھائی اور مجاہد بھائی. اور آپ کی اس کاوش کو میں جتنا خراج تحسین پیش کروں, ہماری میٹرو ون کی ٹیم, باخبر پاکستان کے روح رواں بھی آپ ہی ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیسے خیال آیا کہ قیدیوں کی طرف جائیں اور ان دنوں میں جو سرکار کے دن اسٹارٹ ہوئے ہیں. بہت بڑی اصل میں عید میلاد النبی کا سلسلہ تھا وہاں پہ, ہم نے وہاں پروگرام رکھا ہے, میلاد بھی آپ نے رکھا وہاں پر. وہ چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ ہم نے میلاد کا ایک پروگرام بنایا اور لیڈیز. اچھا شاہ صاحب ایک کال مسز جاوید کی ہے. السلام علیکم مسز جاوید. السلام علیکم. ہلو. جی 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 بات کیجئے مسز جاوید. لائن ڈراپ ہو گئی. جی شاہ صاحب. تو اس میں ہم نے ایک میلاد شریف کا پروگرام کیا وہاں پہ. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ہم جیل کے اندر یہ میلاد کرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل ہم حاضر ہیں. جب ہم لوگ وہاں پہنچے, میں اور ناصر بھائی, تو ہم نے دیکھا بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 10 سال کا, 12 سال کا, 12 سال کے بچے. ایسی عورتیں ہیں جن کے پاس جو بیچاری چھوٹے چھوٹے کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں, جن کے پاس 5,000 10,000 روپے کی ضمانت کے کاغذ رکھانے کے نہیں ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کہ سر یہاں پہ کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 450 بچے ہیں اور عورتوں کی تعداد بھی اتنی ہوگی تقریباً. تو اس میں سے ایسے کون سے کتنے, ناصر بھائی نے پوچھا کہ کتنے بچے ہیں جن کے ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں جو باہر نہیں نکل پا رہے. انہوں نے کہا جی اس میں 100 بچے ایسے ہیں جن کے پاس 10,000 روپے کا وہ نہیں ہے, مخصوص پرائز بانڈ یا کوئی ایسی شورٹی رکھانے کی. تو اس کے لیے پھر ہم نے پروگرام بھی بنایا کہ وہ تو ناصر بھائی نے کہا جو 100 بچے ہیں وہ تو ہم نکالیں گے, ان کو اپنی ضمانت پہ جیسے بھی ہم کریں گے وہ نکال لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ان بچوں کو نکالنے کا, پھر ان کو کوٹوں میں تاننا, پھر وہ چھوٹے بچے ہیں کوٹوں میں نہیں جائیں گے, پھر وہ مجرم بن جائیں گے دوبارہ. تو لہٰذا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایک درخواست دیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ ہماری بات سنی جائے اور ان بچوں کو بری کر دیا جائے. صحیح. ان کے جو بھی اخراجات ہیں ہم برداشت کریں گے, وکیل وغیرہ جو بھی کورٹ کچہری جو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ہم کریں گے, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ وہ ضمانت پہ آنے کے بعد پھر وہ مجرم بن جائیں گے, کیونکہ وہ جاتے رہے جا نہیں سکیں گے, بہت پیاری بات. اس کے بعد ان کے وہ ضمانتیں منسوخ ہو جائیں گی. تو یہ ہماری وہ تھی کہ ہم نے کاوش کریں گے ایسی کہ ایسے بچوں کو ہم بار بار اس طرح سے کرتے ہیں جن کے معمولی جھگڑوں میں گھر میں فیملیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, لوگ ان کے FIR کٹا کے بند کر دیا, محلے والوں سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگوں کو صلح صفائی پہ جانا چاہیے. اس طرح کے معاملات دیکھیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. وہ بچہ جو 12 سال کا ہم نے دیکھا نا, بڑا کالر ہے شاہ صاحب, کالر لے لیں. جی آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. رئیس صاحب ہیں. السلام علیکم رئیس. السلام علیکم. جی جی شاہ صاحب. وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک بچہ نعت خواں تھا, بڑی پیاری اس کی آواز تھی, بہت پیاری نعت پڑھ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا؟ اس نے بولا مجھے 2.5 سال ہو گئے. تم کیوں نہیں باہر جاتے؟ کہتے میرا باپ جو ہے وہ کماتا ہے, تو ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں کہ ہم میں اپنے کیس کی ضمانت کرا سکتا ہوں. تو کیس کیا ہے؟ یہ محلے میں جھگڑا ہو گیا تھا. کیس بھی دیکھیں نا, کوئی نہیں کہ محلے میں 2 بچوں میں جھگڑا ہوا, پولیس نے اٹھا کے بند کر دیا, وہ پیسے والے تھے چھوٹ گئے, یہ بیچارہ چھوٹ نہیں سکتا. تو یہ ظلم ہے. تو اس کے لیے کوئی قانون بنانا چاہیے, اس کے لیے کوئی سسٹم بنانا چاہیے. بہت بڑا اقدام آپ کا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, اور میں اور ناصر بھائی نے اس کی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مل کے دونوں اس کو کرتے ہیں, اور ہم وہاں سے لسٹ بھی لے آئے ان بچوں کی. بالکل. ناصر بھائی اور مجاہد بھائی ایک سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں. ناظرین کا بات کو کنٹینیو کریں گے. کالر ہے رئیس, ہم نے دوبارہ جوائن کیا رئیس نے. السلام علیکم رئیس. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے بھائی, خیریت ہے؟ جی جی رئیس بھائی کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے؟ میں یار گھر شفٹ کر رہا تھا, تھوڑا گھر شفٹنگ کے لیے پوچھ رہا تھا. جی جی. کہ گھر میں دوسری جگہ جا رہا ہوں تو بہتر ہے, کچھ کاروبار کے لیے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. اپنی والدہ کو اپنا نام بتائیے گا. آپ کا نام تو رئیس ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. اچھا آپ کو بتاتے ہیں, آپ نے گھر چینج کرنا ہے, آپ نے بتایا کہ آپ نے گھر چینج کرنا ہے. یہ صرف آپ کے لیے نہیں, یہ جو سن رہے ہیں سب کے لیے ایک چیز ایسی بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کام نہ چل رہا ہو, ایک تو یہ, دوسرا آپ نئی جگہ پہ جا رہے ہیں, شفٹنگ کر رہے ہیں, دل میں خدشات ہوتے ہیں, توہمات ہوتے ہیں, کچھ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں, تو کوشش یہ کیجئے کہ سب سے پہلے
किसी भी खुद कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी भी कारी साहब को पकड़ लीजिए। एक नशिस्त में सूरह बकरा बरोज़ जुमे वाले दिन वहाँ तलावत करवा दी जाए, एक ही नशिस्त में। ये नहीं कि वो थोड़ी पढ़ के एक पारा पढ़ के उठ गए फिर बैठ गए, ऐसा नहीं, एक ही नशिस्त में। ये पढ़वाने के बाद सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, 12 बार बताते हैं, बहुत ही मुजर्रब चीज़ है ये 101 मरतबा पानी पे पढ़ के दम करके चारों कोनों में छिड़काव कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, खुदा न खास्ता अगर वहाँ कुछ जैसे कहते हैं कि साया फलान होता है, होते हैं, ये चीज़ों का वजूद है, ऐसा नहीं है। कई लोग पीर साहब ऐसे घर बेच के चले जाते हैं जिसमें असरात होते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है हमारे सामने। अच्छा ठट्ठा से कॉल है पीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे चिश्ती साहब से? आपका नाम? सर मेरा अपना कारोबार है लेकिन वो चल नहीं रहा, काफी टाइम से ठप हुआ है, कहीं मजदूरी करता हूँ तो वो लग जाती है। जी। मेरा अपना कारोबार पहले अच्छा चल रहा था, अब बिल्कुल नहीं चलता। नाम बताएं अपना। सर अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक। वालदा का नाम? वालदा का नाम सर अल्लाह बचाए। अल्लाह बचाए। बता देते हैं आपको मालिक भाई, हम 12 बार हमारी यही तकरार होती है कि नमाज की पाबंदी। देखें अल्लाह है, अल्लाह आजमाता है अपने बंदे को, वो देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। ये रब का निज़ाम है, इसमें मेरी और आपकी कोई ऐसी वो चीज़ें नहीं हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि जो रब का रास्ता है उस पर कायम रहिए। नमाज पढ़ें 5 वक्ता, हर नमाज के बाद आप कोशिश कीजिए कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 11 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम के साथ मुस्तकिल मिजाजी से कीजिए। और जब भी नमाज़ पढ़ें, कोई इबादत करें, यकसुई के साथ, सुकून कल्ब के साथ अल्लाह की बारगाह में जब आप हाज़िर होंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला वो मेरा रब है, वो हम सब का रब है, गफूरुर रहीम है, फ़ज़ल फरमाने वाला है। सुना है कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है। फिर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपको? कॉल ड्रॉप हो गई जी। 70 माहों से ज़्यादा प्यार फरमाता है। जब आप उसकी बारगाह में आजिज़ी इंकसारी से अपनी मैं को मारा जाए, क्योंकि मैं जो है वो शैतान की है, जिसमें मैं होगी वो शैतान है। बिल्कुल नाज़रीन किराम, और आप अगर आना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको जो आप डिस्कस नहीं करना चाहते, आप आइए। चिश्ती साहब का एड्रेस टेलीविज़न स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और चिश्ती साहब के साथ इतनी मोतबर शख्सियात भी आज हमारे दरमियान, असद भाई हैं, मुजाहिद भाई हैं। मुजाहिद भाई, नासिर भाई के और आपके दिमाग में कैसे इतनी अच्छी बातें आ जाती हैं कि आप लोग राशन बांटते, कंबल बांटते हैं, चिश्ती साहब देखा कंबल बांट रहे, सेल्फियाँ बन रही हैं, और आप इतना बड़ा काम करके आए और किसी को पता ही नहीं है। वो तो मैंने आपसे इजाज़त ली कि भाई ऐसा करना, हमें बोलना चाहिए, अगर आप अच्छा काम करते हैं सब बोलना चाहिए। ये मुझसे नाराज हो रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी ये बोलना मुनासिब वो अपनी जगह पे राइट हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको रियाकारी में ले जाते हैं कि जी रियाकारी। अब बात ये है कि मैंने जो पढ़ा, जो सुना, कुछ काम अगर दिखा के आप कर रहे हैं, हो सकता है उसको देख के 2, 4, 10, 20 लोग और उसमें अपना हिस्सा डाल लें, तो ये तो नेकी, बहुत बड़ी नेकी है। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है, क्या नाम है आपका? बात कर रहा हूँ जी एरिया दस्तगीर से। जी जी। मैं 5 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ, जैसे क्या मसले मसाइल हैं पता करने बता दें। मैं काम करता हूँ तो वहाँ दिन नहीं लग रहा, काम छूट जाता है, पता नहीं क्या मसला है। आप अपनी वालदा का नाम बताइएगा। वालदा का नाम शाहिदा परवीन। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब भाई, बता देते हैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो तकलीफ़ आप बता रहे हैं। 5-6 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। एक तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल फरमाए, इस कोरोना ने हम सबको अपाहज कर दिया और मफलूज कर दिया, इसके साथ साथ मुफलिसी की तरफ धकेल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की तकालीफ़ को दूर फरमाए। आप कोशिश कीजिए कि नमाज़ पंजगाना ये पढ़िए, और फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहुल अज़ीम बाकायदगी के साथ इसको कीजिए। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम
اور ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 مرتبہ تلاوت کیجئے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرا اللہ بہت جلد اپنے خزانوں سے، اپنے اسباب سے کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے ضرور نکل آئے گا جب آپ اس کو یکسوئی اور یقین کامل سے کریں گے انشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے. اور قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے اور ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں ہے. وہ ہم نااہل ہو چکے ہیں، اپنے گھر پہ ہم نے قرآن پاک کو محدود کر دیا ہے. اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے تو پروردگار کیوں نہ ہمیں شفا عطا کریں گے. وہ شفا عطا کرنے والے ہیں، وہ رزق عطا کرنے والے ہیں. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. بے شک. اور جو دینے والا ہے وہ کبھی آپ کو چاہے گا ہی نہیں کہ آپ کی تنزیل ہو یا بے شک بے شک اس بیماری کا سبب بنے. پروردگار نے قرآن پاک کی کتاب کو نازل کیا اور اس میں حکم فرمایا. اور بڑی خوبصورت بات اسد بھائی جیسے کہ ابھی آپ نے کہا، اور ششی صاحب آپ کو میں بھی شامل کروں گا، ارشد بھائی آپ کو بھی، کہ سرکار کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ جاتے مدینے کی گلیوں میں وہ دیکھتے قیدی کون سے ہیں، ان قیدیوں کو خریدتے اور خرید کے رہا کر دیتے. بے شک بے شک ایسا ہے شاہ صاحب. بالکل سرکار کا خاصہ رہا ہے اور آپ نے ان کی سیرت کو مد نظر رکھا اور اس کام کو آگے بڑھایا. میں تو ہمیں کسی آدمی نے کہا کہ آپ ایک قیدی کو چھڑانے کا ثواب آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیے. کہنے کہ جنت میں ایک گھر بنایا. تو میں نے کہا 100 گھر بنیں گے تو باقی 99 کرائے پہ دینے پڑیں گے. ثواب ملے گا. ثواب فرمائے بھیا. بہت کم ہے. پہلے یہ بات عرض کی کہ وہ رب ہے، وہ منتخب کر لیتا ہے جن سے اچھے کام لینے ہوتے ہیں، وہ خود ہی منتخب کر لیتا ہے. اس میں کوئی بالکل بڑھ چڑھ کے بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے آپ کو منتخب کیا، بے شک اللہ کا بالخصوص فضل کہہ لیجیے. اور فضل بھی شاہ صاحب اس حوالے سے کہ انہوں نے قیامت تک اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے. میں ایک لمحہ بہت کم ہے جی کہوں گا، جو چشتی صاحب کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ جمعے کی نماز میں جائیں، مسجد میں چندہ ہوتا ہے جھولی لے جا کے، ہر مسجد میں ہوتا ہے اس کے اخراجات کے لیے. بڑے سے بڑے لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں ڈالتے. لیکن وہاں پر غریب آدمی جو رنگ چونا کرنے والا مزدور ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے، 5-10 ڈالتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے علی ابرار صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے منتخب کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو اجر دینا ہے. چلے اسد بھائی انشاءاللہ اس بات کو کنٹینیو کریں کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. بات بہت خوبصورت بات کہی مجاہد بھائی. ارشد بھائی آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ آپ سے آئندہ گفتگو کریں گے. چشتی صاحب آپ کے لیے کالیں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں، آپ کے میسیج سیو ہو رہے ہیں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ ملنا چاہتے ہیں، ایڈریس آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آ رہا ہے. آپ آئیے، تشریف لائیے، اپنے مسائل بتائیے. اسد بھائی آپ سے، مجاہد بھائی آپ سے سب تمام احباب مہمان سے چاہوں گا کہ اجازت لی جائے اور آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین کرام کل انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.